नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हमारी ईद क्लास है इंशाल्लाह। व अकीमुस्सलाता और नमाज कायम करो। उसमें आज का हमारा टॉपिक होगा अजान, क़िबला और सुतरा। हम देखेंगे कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए इंशाल्लाह ताला। अपनी नीयत को खालिस की दुआ हम सब कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लि अहदिन फीही शैआ। ए अल्लाह, मेरे सारे अमल को साले बना दे और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले और इसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रख। आमीन। नीयत का खालिस होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सब, मैं, आप, हम सब अपनी नीयतों को अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए खालिस करते हैं कि हम इस वक्त क्यों इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला की रज़ा के लिए, नमाज को सीखने के लिए सुन्नत के मुताबिक। अजान अजान और अकामत। अजान की इब्तिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मुसलमान जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, उस वक़्त अजान मशरू नहीं हुई थी। तो मुसलमान नमाज की अदायगी के लिए वक्त मुकर्रर करके इस पर जमा होते थे। एक दिन इस बारे में बात हुई कि नमाज के औकात का ऐलान कैसे किया जाए। कुछ लोगों ने ये तजवीज़ दी कि नमाज के वक्त नाकूस बजाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो नसारा का काम है। किसी ने तजवीज़ दी कि बिगल बजाया जाए। आपने फरमाया, ये यहूद का काम है। किसी ने कहा कि बुलंद मकाम पर आग रोशन की जाए। आपने फरमाया, ये मजूस का काम है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अजान की मशरूइयत नाजिल होने के बाद फिर सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया गया कि अजान के कलिमात जुफ्त जुफ्त कहें और तकबीर अकामत ताक कहें, और बाज़ रवायात में है सवाए कद कामत सलात के। एक मिनट। अजान और मुअज्जन के फ़ज़ाइल। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअज्जिन की अजान जिन्नात, इंसान और जो जो चीज़ सुनती है वो क़यामत के दिन उसके लिए गवाही देगी। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, क़यामत के दिन अजान देने वालों की गर्दनें तमाम लोगों से लंबी होंगी। अल्लाह का नाम बुलंद करने की वजह से वो नुमायां होंगे। तो कितनी बड़ी फजीलत है उन लोगों के लिए जो अजान दे रहे होते हैं, मुअज्जिन है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान पीठ फेर कर भाग जाता है और इस हालत में भागता है कि इसकी हवा आवाज समेत खारिज हो रही होती है। इतना दूर भाग जाता है कि अजान की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ती। जब अजान खत्म हो जाती है तो वो आ जाता है। जब तकबीर कही जाती है तो वो पीठ फेर कर भागता है। जब तकबीर खत्म होती है तो फिर आ जाता है और नमाजी के दिल में वसवसे डालता है कि फलां बात याद कर, फलां बात याद कर, यहाँ तक कि आदमी को पता नहीं चलता कि उसने नमाज की कितनी रकतें पढ़ी हैं। फजर की अजान। सैयदना अबू महजूरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अजान की तालीम दी और फरमाया, फजर की अजान में हय्या हय्या अलल फलाह के बाद 2 बार ये कलिमात ज्यादा कहें।
اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ دو کلمات ہیں جو فجر کی اذان میں زیادہ کہے جاتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 دفعہ کہنا سنت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ حی علی الصلاح کی بجائے الصلاۃ فی الرحال یا صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز ادا کرو کہے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ جمعہ اگرچہ فرض ہے مگر مجھے پسند نہیں کہ تم کیچڑ اور مٹی میں مسجد کی طرف چلو۔ تو یہ سیدنا ابو محذورہ جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 مؤذن تھے، ایک حضرت بلال اور دوسرے سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مکمل اذان سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات 2 بار اور تکبیر کے 1 بار کہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کے کلمات 2 بار اور تکبیر کے کلمات 1 بار تھے، سوائے اس کے کہ مؤذن قد قامت الصلاۃ 2 بار کہتا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اذان کی 5 سنتیں ہیں، جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں ذکر کیا ہے، اور وہ کون سی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اذان کی 5 سنتیں، اور یہ بک ہے زاد المعاد امام ابن القیم کی۔ سب سے پہلی سنت کون سی ہے دیکھ لیجیے، اذان کا جواب دینا۔ چنانچہ سننے والا وہی الفاظ کہے جو مؤذن کہے، سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے، جس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے نا تو اسی وقت اس کے پیچھے پیچھے یہ الفاظ کہے جاتے ہیں جو اذان دینے والا مؤذن جو کہہ رہا ہوتا ہے نا، وہی جو آواز جو اذان کو سننے والا ہوتا ہے وہ بھی مؤذن کی طرح ہی الفاظ کہے گا، سوائے اس کے جب مؤذن حی علی الصلاح کہے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح جب مؤذن حی علی الفلاح کہے گا اس وقت بھی ہم لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے پڑھنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو اس کی فضیلت آپ دیکھیے کتنی زیادہ ہے کہ اگر ہم اذان کو خاموشی سے سنتے ہیں اور ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں، تو مین یہ کہ جواب ہم دے رہے ہوتے ہیں تو اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اذان کا جواب کس طریقے سے جانا، اتنی بڑی فضیلت ہے تو اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے جو اخلاص کے ساتھ اللہ اکبر کہے، پھر جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، اور جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو یہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، جب وہ حی علی الصلاح کہے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، جب وہ حی علی الفلاح کہے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر جب وہ اللہ اکبر کہے تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی لا الہ الا اللہ کہے۔ جس نے دل سے یہ کلمات کہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو اب دیکھیے ہم میں سے ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، تو جو کام ہمیں جنت کی طرف لے کے جانے والے ہیں اس راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا ہے، ان اعمال کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، ان کو شامل کرنا ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی اگر آپ پہلے سے ہی کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کرتے تو اب ہم سب کوشش کریں گے کہ جب اذان ہو تو اس وقت اذان کا جواب دیا جائے۔ اذان کے بعد دوسری سنت کون سی ہے؟ یہ اپنے پاس آپ لوگ نوٹ بھی اگر کرتے جائیں گے تو بہت اچھا ہے۔
दूसरी सुन्नत कौन सी है? अजान के बाद इस दुआ का पढ़ना। सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुअज्जिन की अजान सुनकर ये दुआ पढ़े तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। दुआ ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिमुहम्मदिर रसूलन व बिल इस्लामी दीना। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो एक है, इसका कोई शरीक नहीं, और तहकीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। मैं अल्लाह के रब होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने और इस्लाम के दीन होने पर राजी हूँ। तो इस दुआ को भी आप याद कर लीजिए, और इस दुआ को जब आपने पहले तो अजान जब हुई तो अजान का जवाब उसके साथ देंगे, और उसके बाद जब मुअज्जिन की अजान मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद फिर आप ये दुआ पढ़ेंगे। तो ये भी, इसका भी अजर कितना ज्यादा है कि इंसान के गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और ये भी वही चीज है जो मैं और आप हम सब चाहते हैं कि हमारे गुनाह बख्शे जाएं। अब तीसरा काम क्या करना है? अजान के बाद दरूद शरीफ पढ़ना। याद रहे कि सबसे अफजल दरूद दरूद इब्राहिमी है जो कि नमाज में पढ़ा जाता है। अरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब तुम मुअज्जिन को सुनो तो तुम भी उसी तरह कहो जैसे वो कहता है, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो, क्योंकि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 मर्तबा रहमतें भेजता है, या 10 मर्तबा इसकी फरिश्तों में तारीफ करता है। ये दरूद शरीफ आप देख रहे हैं साइड पे लिखा हुआ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। ये वो दरूद शरीफ है जो हम नमाज में पढ़ते हैं ना, वही वाला दरूद शरीफ आप फिर उसके बाद पढ़ेंगे। तो अब ये हमारी तीसरी सुन्नत हो गई, और इसकी भी फजीलत आप देख लीजिए कि कितनी ज्यादा है, कि अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमतें भेजता है या 10 मर्तबा इसकी फरिश्तों में तारीफ करता है। ये मुस्लिम की हदीस का मफहूम है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप ये वाली दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मह वस्सलातिल काइमह आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीलह वबअथहु मकामम महमूदनिल्लज़ी वअदह। तो ये वाली दुआ आपने फिर उसके, जब आप दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे फिर उसके बाद हम ये वाली दुआ पढ़ेंगे। तो ये वाली दुआ भी अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं तो इसको भी आप याद करेंगे। तो इस दुआ को भी याद कर लीजिएगा, मैं इसकी हम लोग रिकॉर्डिंग भी मैं ग्रुप में डाल दूंगी। दोबारा से दुआ एक दफा देख लीजिए, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मह वस्सलातिल काइमह आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीलह वबअथहु मकामम महमूदनिल्लज़ी वअदह। तो ये दुआ याद करनी है आपने इंशाल्लाह, और इस दुआ को पढ़ना है। ये चौथी सुन्नत हो गई है। वसीले की तशरी, वसीले के मुतालिक खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक वसीला बहिश्त में एक दर्जा है जो बंदगाने इलाही में से सिर्फ एक बंदे के लायक है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो बंदा मैं ही हूँ। लिहाजा जिसने अजान की दुआ पढ़कर अल्लाह से मेरे लिए वसीला मांगा, इसके लिए मेरी शफात वाजिब होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से मालूम हुआ कि वसीला बहिश्त के एक बुलंदो बाला दर्जे का नाम है। तो ये दुआ पढ़नी है, और उसकी फजीलत भी आप देख रहे हैं कि जो ये करेगा, जो ये दुआ पढ़ेगा जो अभी पढ़ के बताई है, उसकी फजीलत क्या है कि जिसने अजान की दुआ पढ़कर अल्लाह से मेरे लिए वसीला मांगा, उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। और ये भी हम सब चाहते हैं। इस दुआ के पढ़ने का फायदा हदीस में ये है कि पढ़ने वाले के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात वाजिब हो जाती है। ये बुखारी की हदीस का मफहूम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात वाजिब है, और उसके लिए करना क्या है? आपको वो दुआ पढ़नी है। अजान की दुआएं पढ़ने के बाद अपने लिए दुआ करना।
اذان کی دعا، اذان کے بعد کی درج والا دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرنا، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مؤذن جس طرح کہے اسی طرح کہا کرو، پھر اللہ سے سوال کیا کرو، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ تو جب یہ والی جیسے مؤذن نے اذان دی اور آپ نے بھی اس کے بعد ویسے ہی الفاظ ادا کیے، سوائے وہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے، اور پھر اس کے بعد کی بھی جو باقی ساری سنتیں تھیں، جو دعائیں تھیں، وہ سب آپ نے پڑھی۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد جب آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا، یا اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھ لی، اس کے بعد اب آپ اپنے لیے دعائیں پڑھیں گے، جتنی بھی جو بھی دعائیں آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو دیکھیں ہم لوگ کتنا یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول کی جائیں، تو اس کے لیے پھر ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم نے اذان اور اقامت، یعنی کہ جب تک جماعت شروع نہیں ہوتی ہے، اس کے دوران جو ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم اپنے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں، جو بھی مانگنا چاہتے ہیں۔ وہ قبولیت کا وقت ہے، تو اس ٹائم کو بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اویل کرنا چاہیے۔ اور یہ آپ نے دیکھا کہ 5 سنتیں تھیں، بٹ کتنی فضیلت ہے ان کی، اور اس کے بعد آپ اپنی جیسے دعائیں مانگیں وہ قبول ہوں گی۔ پھر اس کے بعد جیسے نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھی ہم نے، اور آپ کو پتہ ہی ہے اول وقت میں نماز پڑھنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اول وقت میں نماز پڑھا، اس کے بعد پھر آپ جو بھی اپنی دعائیں کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ درج والا 5 سنتوں پر اگر ہر اذان کے وقت عمل کیا جائے تو یوں دن اور رات میں اذان کی 25 سنتوں پر عمل ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں اگر 5 سنتوں پر ہر جب بھی اذان میں 5 نمازیں ہیں ہماری اور 5 سنتیں ہیں، اگر آپ اور میں ہم ہر اذان کے بعد ان 5 سنتوں پر عمل کریں تو آپ دیکھیں دن رات میں 25 سنتوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی زندگی میں ان سنتوں کو شامل کریں، اور وہ کوشش آج سے شروع ہو جانی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو 5 سنتوں کا PDF ہے یہ ہم گروپ میں شیئر کریں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو، اور اس کو آپ اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ان دعاؤں کو بھی آپ یاد کریں گے اور شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ، اپنی فیملی کے ساتھ بھی، فرینڈس کے ساتھ شیئر کریے، تاکہ اور لوگ بھی اس فیض سے اور لوگ بھی فیض یاب ہوں، ان کی زندگی میں بھی یہ سنتیں شامل ہوں انشاءاللہ۔ اقامت کی سنتیں۔ سنت یہ ہے کہ اقامت سننے والا بھی اسی طرح کہے جس طرح اقامت کہنے والا کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے، کہ ان میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا، اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں بھی قد قامت الصلاۃ ہی کہے گا، نہ کہ اقامہ اللہ و ادامہا، کیونکہ اس کے بارے میں جو حدیث ذکر کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے، جیسے فرض کریے اگر کبھی بعض اوقات ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، یا جو مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، تو جب جو مؤذن ہے یا جو اقامت کہنے، جب اقامت سنت پھر کیا ہوگی کہ جو جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے نا، تو اس وقت جیسے ہم لوگ بھی نماز پڑھنا شروع کریں گے، تو اس وقت اقامت سننے والے، یعنی کہ ہم لوگ جو اقامت سننے والے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، خواتین ہیں، کوئی بھی ہیں، تو وہ بھی اسی طریقے سے کہیں گے جس طرح جو اقامت کہہ رہے ہیں نا، جو سننے والا ہے وہ بھی ویسے ہی کہے گا، سوائے صرف یہی بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ جب وہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہیں گے تو ہم نے اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، اور باقی ہم نے ویسے ہی کہنا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ والی بات کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں قد قامت الصلاۃ ہی کہے گا، تو یہ وقد قامت الصلاۃ کے جواب میں بھی قد قامت الصلاۃ ہی کہنا ہے، یہ نہیں کہنا اقامہ اللہ و ادامہ، کیونکہ اس کے بارے میں جو حدیث ایک ذکر کی جاتی ہے کہ یہ کہنا چاہیے، وہ ضعیف ہے۔ تو جب وہ قد قامت الصلاۃ کہیں گے تو اس وقت سننے والا بھی قد قامت الصلاۃ ہی کہے گا۔ احکام قبلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل یا وتر نماز ادا کرنے کا ارادہ کرتے تو جدھر سواری کا منہ ہوتا اسی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر رات کی نماز اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے تھے۔ سواری کا منہ
سواری کا منہ چاہے جدھر بھی ہوتا، فرضوں کو سواری پر نہیں پڑھتے تھے، البتہ وطر سواری پر ہی پڑھتے تھے۔ اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی دیکھنے میں آتا کہ جب اونٹنی پر نوافل ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو اونٹنی کا منہ قبلہ رخ کرتے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع فرما دیتے۔ اس کے بعد نوافل ادا فرماتے رہتے، سواری کا رخ جس طرف بھی ہوتا۔ تو سواری پہ جیسے اونٹ ہے یا گاڑی، اب آج کل تو ہمارا زیادہ تر ہمارا واسطہ پڑتا ہے عموماً گاڑی میں، ٹرین میں، کوئی بھی اس طرح کی سواری کی جو بھی چیز ہوگی، تو سواری پر ہم نفل یا وتر یہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو فرض نماز ہے ہماری، فرض نماز کے لیے ہم لوگوں کو جیسے گاڑی میں، اسپیشلی گاڑی میں ہے یا یہاں پہ تو جیسے اونٹ میں ہے یا کچھ اس طرح کی چیز میں، تو تب آپ گاڑی میں فرض کریں سفر کر رہے ہیں تو اب اپنی نفل ہے یا وتر نماز ہے وہ آپ گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو آپ کے فرض ہیں وہ آپ گاڑی میں ادا نہیں کر سکتے، اور کیونکہ قیام جو ہے وہ فرض ہے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ قیام فرض ہے، فرض نماز کے لیے قیام فرض ہے، تو وہ کیونکہ ہم قیام نہیں کر سکتے نا، کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں گاڑی میں، تو اس لیے پھر وہ نہیں کر سکتے۔ تو لیکن جیسے فرض کریے پلین میں یا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو اس وقت پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ایک سائڈ پہ جا کے آپ کھڑے ہو کے کیونکہ قیام کر سکتے ہیں اس میں، تو ہم اپنے فرض پھر اس میں آپ ادا کر لیں گے۔ لیکن جب آپ گاڑی میں ہیں تو گاڑی میں کیونکہ ظاہر ہے قیام کرنا پاسبل نہیں ہوتا، تو اس میں صرف آپ اپنی جو نفل نماز ہے وہ آپ اپنی پڑھ لیں گے۔ لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو گاڑی کو آپ ایک سائڈ پہ روک دیجیے گا، اور پھر اس کے بعد جیسے جائے نماز آپ کی گاڑی میں ہو تو اس کو آپ نکال کے آپ اپنی نماز پڑھ کے پھر آگے اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی سفر پہ ہے تو قصر نماز ہے، وہ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس جگہ پہ ہم نے اپنی نماز قصر کر کے پڑھنی ہے۔ دو نمازوں کو آپ کو پتہ جمع بھی کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ لیکن ابھی کے لیے صرف یہی بات ہے مین امپورٹنٹ، یہ کہ سواری پر نفل یا وتر نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول دیکھنے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اونٹنی پر نوافل ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تھے تو وہ اونٹنی کا منہ قبلہ رخ کرتے تھے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے تھے، تو اس کے بعد وہ اپنے نوافل پڑھتے رہتے تھے اگر وہ اونٹنی کا منہ پھر جس طرف بھی ہوتا تھا۔ تو فرض کے لیے جیسے پھر انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، یہاں پہ آپ نے، میں امید کرتی ہوں کہ نوافل کی بات اچھے سے سمجھ لی ہوگی۔ اس صورت میں آپ رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرتے، جیسے سواری پہ نماز پڑھ رہے ہیں نا، اونٹ پہ پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ فرض کریے گاڑی پہ، تو اس صورت میں آپ رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرتے، البتہ سجدے کی حالت میں رکوع کی نسبت سر کو زیادہ جھکا لیتے تھے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے جیسے اگر جیسے ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں کوئی نفل پڑھ رہے ہیں تو پھر جب آپ رکوع کریں گے اور سجدے میں تو یہی فرق ہوگا کہ جب آپ سجدہ کریں گے تو اس وقت پھر آپ اپنے سر کو اور زیادہ رکوع کی نسبت زیادہ سر کو جھکائیں گے۔ جب فرض نماز ادا کرنا مقصود ہوتا تو سواری سے اترتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب فرض نماز ادا کرنی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے، وہ سواری سے اترتے تھے اور پھر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے۔ قبلے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشرق و مغرب کے درمیان والی تمام سمت قبلہ ہے۔ یہ حکم اہل مدینہ اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان یعنی شمال یا جنوب والی سمت میں ہے، رہے برِ صغیر پاک و ہند کے لوگ یا تمام وہ لوگ جن کا قبلہ مغرب یا مشرق کی طرف ہے، تو ان کے لیے شمال اور جنوب کے درمیان والی تمام سمت قبلہ ہے۔ تو جب فرض نماز ادا کرنی ہے تو اس وقت سواری سے اترنا ہے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کے فرض نماز ادا کرنی ہے۔ فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ نمازی کے قبلے کی جانب قبر ہونے کی صورت میں لازم ہے کہ وہاں سے ہٹ کر نماز ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی جانب منہ کر کے نماز ادا نہ کرو اور نہ قبروں پر بیٹھو۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے سترہ کے احکام۔ سترہ کی بھی بہت امپورٹنس ہے۔ اب سترہ کی کتنی اہمیت ہے؟ سترہ ہے کیا؟ سترہ بیسیکلی اس رکاوٹ کو کہتے ہیں جو نمازی کے سامنے کھڑی کی جاتی ہے۔
ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے تو اسے چاہیے کہ سترہ رکھ کر پڑھے اور اس کے قریب کھڑا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نماز میں سترہ رکھا کرو۔ تو سترہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا یہ خیال آتا ہے نا کہ سترہ کیوں رکھا جائے؟ تو سترہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ شیطان کو روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی سترہ سامنے رکھ کر نماز پڑھے تو اس کے قریب کھڑا ہو، اس طرح شیطان آدمی اور اس سترے کے درمیان سے نہیں گزرے گا۔ تو ہمیں بھی کسی اور کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے فرض کریے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو گھر میں بھی کسی کارنر میں نماز پڑھیں، جیسے دیوار ہے تو دیوار کے قریب آپ نماز پڑھ لیجئے، اور اگر دیوار کے قریب جگہ نہیں، آپ جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں وہ کھلی جگہ ہے، تو پھر آپ آگے سترہ رکھ کے نماز پڑھیں گے۔ اور چاہے اگر ہم گھر میں اکیلے ہوں، کیونکہ یہ بھی خیال آ سکتا ہے نا کہ ہم تو گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی مسنون عمل ہے، اور یہی ہے کہ پھر بھی بہتر یہی ہے کہ اگر آگے سترہ رکھ کے تو نماز پڑھی جائے۔ کیونکہ دیکھیں جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ سترہ کیا ہے، یہ شیطان کو روکتا ہے۔ تو اگر ہم گھر میں اکیلے بھی نماز پڑھیں تو بھی ہم نے سترے کا خیال رکھنا ہے۔ اور سترہ جو ہوتا ہے یہ نظر کو دائیں بائیں جانے سے بھی روکتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ذریعہ ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے کا اور نماز کو قائم رکھنے کا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اب یہ بھی تھوڑا خیال آتا ہے کہ سترے کی کتنی مقدار ہو، کتنا بڑا ہو۔ تو اس کی چوڑائی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن جو اس کی مقدار عموماً جو بتائی گئی ہے وہ پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر اتنا تقریباً ہونا چاہیے۔ اور یہ ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں جیسے ہماری کوہنی سے لے کر بڑی انگلی تک، اور یہ مقدار تقریباً ہے، مطلب کوئی حد مقرر نہیں ہے، سترہ اس سے بڑا یا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات اب ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر ہمیں اتنی بڑی چیز اویلیبل نہیں ہے تو کیا کریں، تو کچھ نہ ملنے پر کسی چھوٹی چیز کو بھی ہم سترہ بنا سکتے ہیں۔ اور مسنون لیکن یہی ہے کہ سترے کی مقدار ایک ہاتھ کے برابر ہو، تو یہ مسنون ہے کہ ایک ہاتھ کے برابر سترہ ہو۔ لیکن اگر کوئی چیز نہ ملے تو پھر اس سے کم مقدار بھی کفایت کر جائے گی، یعنی کہ وہ بھی کافی ہوگی۔ کم سے کم مقدار جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ایک بالشت یا ایک اینچ کے برابر اتنا ہو۔ اور اگر نہیں ہے تو جیسے کوئی بھی چیز، مطلب کوئی اس سے چھوٹی چیز بھی اگر کوئی نہیں اویلیبل تو کوئی اس سے چھوٹی چیز بھی رکھی جا سکتی ہے۔ اور کسی انسان کو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور جیسے کہ کس کس چیز کو ہم بنا سکتے ہیں، جیسے فرض کریے اب ہمارے پاس، جیسے ہم گھر سے باہر ہیں، گھر میں تو پھر بھی مختلف چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں نا، تو ہم رکھ لیتے ہیں سترے کے طور پہ۔ لیکن بعض اوقات ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا باہر کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں پھر ہم اپنے بیگ کو سترہ بنا سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے باہر فرض کریے نماز پڑھنے، کرسی ہے، کوئی سویا ہوا انسان ہے، پھر بیٹھا ہوا انسان بھی سترہ بن سکتا ہے۔ جیسے فرض کریے ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے آگے بیٹھ کے کوئی اپنے تسبیحات کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو وہ بیٹھے ہوئے انسان کی بیک یعنی کہ اس کی پشت ہماری طرف ہے تو وہ ہمارے لیے سترے کا کام دے گا۔ تو اس صورت میں بھی ہم وہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جس نے اگر گزرنا ہوگا تو پھر ہم جو ذکر کر رہی ہے نا، جو ذکر کر رہا ہے بندہ، اس کے سامنے سے ہم گزریں گے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے ہم اس کے سامنے سے نہیں گزریں گے، جو ذکر کر رہا ہے اس کے آگے سے گزر جائیں گے۔ اور فرض کریے اب ہم نے بیگ ہمارے پاس ہے، ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس وقت ہم نے گزرنا ہوتا ہے، تو بعض اوقات ہماری دوسری کچھ بہنیں ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سننا پڑھ رہی ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے گزرنا ہے اب، تو اس وقت پھر ہم اپنا بیگ جو ہے نا اس کو سترہ بنا کے، اب فرض کریے اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بیگ سے ہی گزریں، لیکن بعض اوقات دوسرے لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں گزرنا ہے، جگہ اس طرح کی نہیں ہے تو کیسے گزریں؟ تو پھر آپ اپنے بیگ کو نا سترہ بنا سکتے ہیں، آپ اپنے بیگ کو ان کے آگے سے رکھ کے اگر گزرنا ضروری ہوگا تو پھر آپ گزریں گے، تو ہم اپنے بیگ کو سترے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور سترے کا مقصد بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ نماز میں یکسوئی پیدا کرنا، فوکس کرنا،
اور یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ شیطان کو روکتا ہے، نظر کو ادھر ادھر جانے سے روکتا ہے، تو ہمارا فوکس ہوتا ہے پھر نماز کے اوپر۔ ورنہ اگر فرض کریے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ آس پاس سے گزر رہے ہیں اور وہ سب ہے، تو وہ پھر نظر بھی آپ کی ادھر ادھر جاتی ہے۔ وہ انسان کی وہ آپ کو پتہ ہے شیطان تو ویسے ہی ساتھ بیٹھا ہے بھٹکانے کے لیے۔ تو جب سترا رکھا ہوا ہوتا ہے تو پھر ہم فوکسڈ ہوتے ہیں۔ تو سجدے کی جگہ پہ ویسے ہی ہماری نظر ہوتی ہے تو آپ فوکس ہوتے ہو، اور یہ شیطان کو بھی روکنے والا عمل ہے۔ تو سترے کی طرف نماز پڑھنا، یہاں سترے سے مراد وہ چیز ہے جسے نمازی اپنے آگے کھڑا کر کے نماز پڑھتا ہے تاکہ اس کے آگے سے گزرنے والا سترے کی دوسری طرف سے گزر جائے اور گناہ گار نہ ہو۔ لاٹھی، برچھی، لکڑی، دیوار، ستون اور درخت وغیرہ کو سترا بنایا جا سکتا ہے، اور امام کا سترا سب مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر امام صاحب نے سترا رکھا ہوا ہوتا ہے نا جیسے، تو وہ ہم سب کے لیے پھر وہ کافی ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے سامنے پلان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو نماز جاری رکھے، اور جو کوئی اس کے باہر والی طرف سے گزرے اس کی پرواہ نہ کرے۔ تو پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر، یہ تقریباً میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ہاتھ کے برابر ہے، اور ایک ہاتھ کتنا ہے؟ کوہنی سے لے کے بڑی انگلی تک، یہ تقریباً اتنا ہے۔ اور جیسے یہ پالان کی پچھلی لکڑی کا ذکر کیا گیا نا، تو یہ بھی ہمیشہ ایک جتنی نہیں ہوتی، اس کی مقدار بھی کبھی کم زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ ایک یہ ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ کوہنی سے لے کے بڑی انگلی تک تقریباً، یعنی کہ ایک ہاتھ کے برابر، یہ مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز، یعنی کہ ان کے کھڑے ہونے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہوتا تھا، تو تقریباً اتنا فاصلہ پہ رکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے اونٹ کے پلان کی پچھلی لکڑی جتنا لمبا سترا نہ ہو اور بالغ عورت، گدھا یا سیاہ کتا آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور سیاہ کتا شیطان ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے یاد رکھنے کے لیے، میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے اونٹ کے پلان کی پچھلی لکڑی جتنا لمبا سترا نہ ہو اور بالغ عورت، گدھا یا سیاہ کتا آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور سیاہ کتا شیطان ہے۔ تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا تھا، اور فرض کریں بعض اوقات ایسے ہم ہی ہوتے ہیں کہ فرض کریے ہم کبھی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے سے ہم نے سترا نہیں رکھا ہوا آگے، اور ہمارے سامنے سے کوئی گزرا ہے، یعنی کہ بالغ عورت، گدھا یا سیاہ کتا، یہ تین چیزیں ہیں۔ تو اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے سترا نہیں رکھا ہوا، اور ہمارے سامنے سے بالغ عورت، گدھا یا سیاہ کتا گزر گیا، تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، پھر وہ نماز آپ پڑھیں گے دوبارہ۔ تو جیسے پوچھا گیا تھا کہ یہ سیاہ، جیسے آگے دیکھتے ہیں ہم، یہ جو سیاہ کتا ہے یہ شیطان ہے۔ عطا بن ابی رباح تابعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بالان کے پچھلے حصے کی لکڑی ایک ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ کم از کم ایک ہاتھ لمبی لکڑی یا کوئی اور چیز سترا بن سکتی ہے۔ تو ایک ہاتھ لمبی لکڑی ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، وہ سترا بن سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تو ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں، چاہے ہم گھر پہ ہیں یا چاہے ہم مسجد میں پڑھ رہے ہیں، اگر گھر میں ہیں تو اپنے سامنے یہ کوئی چیز آپ اپنی رکھ لیجئے، ایک کوئی چیز فکس کر لیجئے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہم سترے کے طور پہ استعمال کریں گے۔ تو جہاں پہ ہم اپنی جائے نماز، اپنی چادر رکھی ہوتی ہے، اس کے قریب ہی آپ اپنی سترے کی چیز کو بھی رکھ لیجئے۔ جب آپ نماز پڑھنے لگے تو چاہے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں دوسرے لوگ بھی ہیں، تو آپ اپنے جائے نماز کے سامنے آپ یہ سترا رکھ لیں گے۔ تو جیسے جائے نماز ہے، اس کے بعد تھوڑا سا ڈسٹینس پہ آپ یہ اپنا سترا رکھ لیجئے۔ اور اگر ہم باہر ہیں، گھر سے باہر ہیں، دین ہم اپنا بیگ، جو ہمارا بیگ ہوگا وہ ہم اپنے سامنے رکھ لیں گے۔ اور یہ ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھیں نماز باطل ہو جاتی ہے ورنہ، اگر گزر جائے، اگر کوئی بالغ عورت، گدھا یا سیاہ کتا گزر گیا ہے نماز پڑھتے ہوئے آگے سے، تو پھر نماز باطل ہے، وہ پھر دوبارہ دہرانی ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سوتی تھی، میرے پاؤں آپ کے سامنے ہوتے تھے، جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے ہاتھ لگاتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے تو پاؤں پھیلا دیتی۔ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے،
معلوم ہوا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ اگر کوئی آگے لیٹا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر وہ سامنے لیٹی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی اگر وہ بیڈ کے اوپر ہے یا ویسے ہی لیٹی ہوئی ہے تو وہ ہمارے سترے کا بھی کام دے گی، تو وہ پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر گزرے گی مطلب تو پھر سترا نہیں ہے، تو پھر ٹوٹے گی۔ لیکن اگر کوئی لیٹا ہے جیسے حدیث کا مفہوم ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ، اب یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے نا کہ اگر کوئی گزرے تو اس کا کیا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو گزرنے کی سزا معلوم ہو جائے تو اسے اس کے آگے سے گزرنے کی بجائے 40 دن، ماہ یا سال تک وہیں کھڑا رہنا زیادہ بہتر ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو گزرنے کی سزا معلوم ہو جائے تو اسے اس کے آگے سے گزرنے کی بجائے 40، وہ 40 دن بھی ہو سکتے ہیں، 40 ماہ یا 40 سال تک وہیں کھڑے رہنا زیادہ بہتر ہو۔ اگر 40 دن بھی ہوں تو آپ مجھے بتائیے کیا یہ آسان ہے کہ ہم 40 دن ادھر کھڑے ہو سکے؟ 40 منٹ نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ہم جلدی جلدی میں گزرتے ہیں نا، جلدی جلدی میں آگے سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سترے کا رکھیں۔ اگر فرض کریں کسی نے نہیں رکھا ہوا تو ہم اس کے آگے سترا رکھ کے تو گزر سکتے ہیں، اگر گزرنا ضروری ہے تو پہلے اس کے آگے رکھ دیجیے۔ اگر بہت ورنہ تو پیچھے سے جائیے، نماز جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی بیک سائڈ سے۔ لیکن اگر بہت ہی ضروری ہے، اول تو کوشش کریں گے کہ ہم نہ گزریں، لیکن اگر بہت ضروری ہوگا تو سترا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز ادا کرتے وقت آگے سترا کھڑا کرو اور کوئی شخص سترے کے اندر نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اس کے ساتھ مزاحمت کرو اور اسے آگے سے نہ گزرنے دو۔ اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑائی کرو، بے شک وہ شیطان ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فرض کریے آپ نے سترا آگے رکھا ہوا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات لوگ گزرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں کرتے اور وہ اسی جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں جدھر آپ کے اور سترے کے درمیان کی جو جگہ ہے وہاں سے۔ تو اگر کوئی آپ کے اور سترے کے درمیان کی جگہ سے گزرنا چاہے نا تو آپ ہاتھ سے اس کو روکیں گے اور اس کو گزرنے سے منع کریں گے۔ مطلب وہ یہی ہوتا ہے نا ایک طریقہ، ظاہر ہے ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے اس کو روکیں گے، کیونکہ اور اگر وہ نہیں مانتا تو اس سے لڑائی کرو، یعنی کہ اس کو سختی سے منع کرنا ہے، اسے تھوڑا سا بے شک کیونکہ وہ شیطان ہے، یعنی کہ شیطان اس پہ سوار ہے نا کہ وہ اس بات کا خیال ہی نہیں کر رہا ہے کہ سترا رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ جو نمازی اور سترے کی درمیان کی جگہ وہ ادھر سے ہی گزر ہے، آپ دوسری جگہ سے گزر جائیں۔ تو اس بات کا خیال ہم نے بھی کرنا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سترا ہے تو سترے کے آگے سے، سترے کے بعد کی جو جگہ ہے اس سے گزریں گے، نمازی اور سترے کے درمیان کی جگہ سے ہرگز نہیں گزرنا، اور اگر کوئی گزرنے لگے گا تو آپ روکیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 بار تو اسے ہاتھ سے روکو، اور اگر وہ نہ رکے تو اس سے ہاتھا پائی سے بھی گریز نہ کیا جائے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ تو دیکھیں کیا روایت میں آ رہا ہے کہ 2 بار تو اسے ہاتھ سے ہی آپ روکیں گے، کہ ایسے ہاتھ سے آپ سختی سے اس کو روکیں گے، اگر وہ نہیں رکتا تو اس سے ہاتھا پائی سے بھی گریز نہ کیا جائے، یعنی کہ سختی سے روکنا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ نہ گزرے۔ اب جی سوال میرے ہیں اور جوابات حافظ صاحب کے۔ اگر نمازی کے آگے سے اونٹ کے پلان کی پچھلی لکڑی جتنا لمبا سترا نہ ہو اور بالغ عورت، گدھا یا کتا آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور سیاہ کتا شیطان ہے، کیا اس حدیث کے مطابق اگر سامنے سترا نہ ہو تو کیا نماز دوبارہ دہرانی ہوگی؟ جی، اگر کوئی بالغ عورت نمازی کے سامنے سے گزر جائے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر سترے کے سامنے سے گزرے گی تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سترے اور اپنے درمیان میں سے کسی چیز کو گزرنے نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے کہ ایک بکری دوڑتی ہوئی آئی، وہ آپ کے آگے سے گزرنا چاہتی تھی اور آپ گزرنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ آپ نے اپنا بطن مبارک سترے کے ساتھ لگا دیا تو بکری کو سترے کے پیچھے سے گزرنا پڑا۔ بطن مبارک کہتے ہیں پیٹ کو۔
تو انہوں نے اتنا ساتھ لگا دیا تھا تو وہ بکری جو تھی وہ پیچھے سے پھر گزری تھی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھنا چاہے تو سترے کی طرف پڑھے اور اس کے قریب ہو جائے اور اپنے اور اس کے درمیان کسی کو گزرنے نہ دے۔ اگر کوئی گزرنا چاہے گا تو آپ اور زیادہ سترے کے قریب ہو جائیں گے، اس کو ہاتھ سے بھی روکیں گے اور زیادہ سترے کے قریب ہو جائیں گے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ہر نماز سترا رکھ کر پڑھی جائے، خواہ نمازی مسجد میں ہو یا گھر میں، مرد ہو یا عورت، جبکہ کئی نمازی اس سنت پر عمل نہ کر کے اپنے آپ کو اس کے اجر سے محروم کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ سنت بھی ان سنتوں میں سے ہے جن پر دن اور رات میں کئی مرتبہ عمل ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ باجماعت نماز میں امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہوتا ہے۔ جب ہم باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت آگے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا ویسے مسجد میں اکیلے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی نوافل ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، اس وقت پھر ہمیں اپنے آگے سترہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ مسنون بھی آپ دیکھیں، اس سنت پہ بھی آپ ایون ہم گھر میں بالکل اکیلے بھی ہیں تو بھی ہمیں یہ سترہ رکھنا چاہیے، ہمیں سنت کا بھی اجر مل رہا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے جب لوگ سامنے سے گزرے تو کیا کرنا چاہیے، اور جہاں پر سترہ یا لکڑی میسر نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ اسلام میں سترے کی بہت اہمیت ہے۔ سترہ نماز کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور نماز میں خشوع قائم کرنے میں مدد دیتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سترہ 1 سے 1.5 فٹ کے درمیان میں لکڑی کا سترہ رکھ سکتے ہیں۔ دیوار، ستون، درخت، برچی، لکڑی، اینٹ، پانی کی بوتل، پرس، کوئی بھی ایسی چیز جس کی لمبائی 1 سے 1.5 فٹ تک ہو، یہاں تک کہ آپ کسی انسان کو بھی سترہ بنا سکتے ہیں کہ آپ کسی کو کہیں کہ میرے سامنے بیٹھ جاؤ اور میں نماز ادا کر لوں۔ سترے کی لمبائی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور اس کے سامنے اونٹ کے کجاوے سیڈل کے پچھلے حصے کی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو تو وہ بطور سترہ کافی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اونٹ کے کجاوے یعنی کہ سیڈل کا پچھلا حصہ 1 سے 1.5 فٹ کے درمیان ہوتا ہے۔ سترے کے چند مسائل۔ سترہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے نمازی قبلے کی سمت اپنے سامنے سترہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے نمازی قبلے کی سمت اپنے سامنے کر لے، مثلا دیوار ہے، ستون ہے، عصا یعنی کہ لاٹھی اور کرسی وغیرہ۔ سترے کی چوڑائی کی کوئی حد مقرر نہیں، البتہ لمبائی اونچائی کم از کم 1 بالش ضرور ہونی چاہیے، یعنی کہ 1 بالش تک ہو جائے۔ نمازی کے قدموں اور سترے کے درمیان تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ سترہ امام اور منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا دونوں کے لیے مشروع ہے، خواہ نماز فرض ہو یا نفل ہو۔ امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا ضرورت کے وقت مقتدیوں کے سامنے سے گزرنا جائز ہے۔ یا بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بچے جیسے فرض نماز ہی ہم مسجد میں پڑھ رہے تھے تو بچے سامنے سے گزر جاتے ہیں، جو چھوٹے بچے نماز کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پھر یہ کہ امام نے سترہ رکھا ہوا ہے تو اس لیے وہ پھر کفایت کر جائے گا۔ سترہ کے فوائد، اگر نمازی کے سامنے سترہ نہ ہو اور اس کے سامنے سے کسی عورت یا گدھے یا کالے کتے کا گزر ہو تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر سترہ موجود ہو تو ایسا نہیں ہوتا، یعنی کہ پھر ہماری نماز باطل نہیں ہوگی۔ اگر سترہ موجود ہو تو نمازی کی نظر ایک جگہ پر ٹکی رہتی ہے اور اس سے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، اور اگر سترہ نہ ہو تو نظر ادھر ادھر جاتی ہے اور نمازی کی سوچ انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، پھر آپ کی بھی سوچ ادھر ادھر بھٹکتی ہے، اچھا یہ ادھر کیوں گیا، پتہ نہیں وہ ادھر کیا کرنا چاہ رہا ہے، یہ ادھر سے کیوں گزرا ہے، اور ایسے کر کے یہ والے
ख़यालात फिर ज़हन में आ सकते हैं। अगर सुतरा मौजूद हो तो गुज़रने वालों के लिए आसानी हो जाती है, वरना अगर सुतरा ना हो तो नमाज़ी उनके लिए रुकावट बना रहता है। और अगर देखें ना, अगर हमने नमाज़ पढ़ते हुए खुद एहतमाम किया, हमने खुद सुतरा रख लिया है, तो अगर किसी ने आगे से गुज़रना है सुतरे के आगे से, तो वो या दू ज़ाहिर है कुछ भी काम है, चाहे वो घर हो या बाहर हो, तो गुज़रने वालों के लिए भी बहुत आसानी हो जाती है अगर हम सुतरा आगे रख लेते हैं, तो वो ईज़िली गुज़र जाते हैं। अगर बाज़ औक़ात लोगों ने नहीं सुतरा रखा हुआ होता, तो फिर आपने देखा हम लोग भी फिर सोच में पड़ जाते हैं कि अच्छा क्या करें? तो इसलिए बेहतर यही है ना कि हम जब नमाज़ पढ़ें, सबसे पहले तो हमारी खुद की ज़िम्मेदारी है कि चाहे हम घर पे नमाज़ पढ़ें या बाहर नमाज़ पढ़ें, तो हम अपने सामने सुथरा रखें। ये ज़रूरी है और मसनून अमल है ना, सुन्नत का भी सवाब मिल रहा है। तो आप देखिए कितनी सुन्नतें आज आपने सीखी हैं और उनकी फ़ज़ीलत कितनी ज़्यादा है। और ना करेंगे तो मतलब अब जैसे सुथरा नहीं रखते, तो आपने देखा है सुथरा ना रखने की सज़ा भी आपने देखी, और सुथरा रखने का आपने देखा है कि उसके फ़वाइद कितने हैं। और इसके अलावा जो नमाज़ के बाद की आपने देखा कि जब अज़ान के बाद की जो दुआएँ हैं वो, और दरूद शरीफ, और उन सब की कितनी फ़ज़ीलत है। तो इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, इन सब सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। अज़ान के बाद की 5 सुन्नतें होंगी और 1 सुतरा की सुन्नत। ये 6 सुन्नतें आज से लेके अगले बुध तक सब कोशिश करेंगे कि इन सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतना करना है। इंशाल्लाह ताला पीडीएफ आपके साथ शेयर करेगा, तो वो उस पीडीएफ से देख के, जब तक आपको दुआएँ ज़ुबानी याद नहीं होती ना, तो आपने उस पीडीएफ से देख के दुआएँ पढ़नी है, ताकि इस सुन्नत पर भी अमल हो, वो दुआएँ पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएँगी, और उन दुआओं को याद भी करने की कोशिश करनी है कि दुआएँ आपने करनी है याद इंशाल्लाह ताला। तो जब तक याद नहीं होती, आप ऊपर से देख के पढ़ते रहेंगे, तो ताकि ये जो सुन्नत का सवाब है और उनकी कितनी ज़्यादा फ़ज़ीलत है जो मैंने बयान की, और आपने देखा ये हदीस के थ्रू और वो सब है। तो उस सारी वो सारी कि जन्नत वाजिब हो जाती है। तो आप देखिए हम सब चाहते हैं ना कि जन्नत के रास्ते की तरफ चले, और अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी इसमें मदद करे, हमारे लिए जन्नत के रास्ते पे चलना आसान करे, और अल्लाह सुब्हान व तआला हमें तौफ़ीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और हमारा मकसद भी यही है, व अक़ीमुस्सलाता, कि हम नमाज़ को कायम करने वाले बने। और यही कोशिश है कि नमाज को कायम करने में जो-जो चीज़ें हमारे लिए मददगार हो सकती हैं, उन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, उन सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तो आज का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।